फीक दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने मौजूदा निज़ाम के खिलाफ जहाद में जो सोबतें बर्दाश्त की हैं और इस गले सरे फसुर्दा ढांचे जो है हमारा कानून का, उससे अपनी इज्जत नफ्स पे हमले भी जो है बर्दाश्त किए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने मुल्क के लिए बहुत सी तकालीफ सही, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से इकदाम किए गए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। इस्लामाबाद में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं, उनके अलावा मरियम औरंगजेब भी देखी जा सकती हैं। सब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमने मुल्क के लिए इकदाम किए, ये नाअहल हुकूमत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इससे पहले भी मुस्लिम लीग के रहनुमा हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं। इस वक्त ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के मुतहर्रिक रहनुमा हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में मुल्क के लिए अच्छे इक़दाम किए गए, अच्छे मंसूबे शुरू किए गए और अब उन्हीं मंसूबों पर तख्ती लगाकर PTI अपना बोलबाला कराने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा कि हमने मुल्क के लिए तकलीफ सही बहुत से इक़दाम किए। बोलबाला जरूर होता है। अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। मैं साथ ही साथ आज जो गिरफ्तारी हुई है मतीउल्लाह जान साहब की, उसकी भी हम सारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी मजम्मत करती है। नहीं, ये अब वीडियो आ गई है तो पुलिस लेके गई। अभी मीडिया वाले मेरा ख्याल ज्यादा कंफर्म कर सके हैं कि वीडियो आ गई, वीडियो आ गई जी, वीडियो आ गई है ना जी। पुलिस लेके गई है ना जी जी। ये पुलिस की कस्टडी में उनको लिया गया है, जैसा कि आप दोस्त कंफर्म कर रहे हैं। जो इस वक्त किरदार मीडिया अदा कर रहा है और जिस तरह मीडिया में आवाजें बुलंद हो रही हैं इस हुकूमत के खिलाफ, 2 साल में जिस तरह काया पलटी है कि ऐसी ऐसी आवाजें जो कल तक इनकी हमायती थी, आज वो इनके सबसे बड़े क्रिटिक्स बन गए हैं। मतीउल्लाह ने मीडिया और सहाफत की आजादी के लिए पहले भी बात की और आज भी कर रहा था। मेरा ख्याल है कल उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी थी तौहीन अदालत के मुकदमे में। इस मौके पे उनको कस्टडी में लेना, उनकी आवाज को, सहाफत की आवाज को खामोश करने की एक अटेम्प्ट है जो नाकाम होगी। हम आजादी राय की वसीयत पार्टी के असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर हमायत करेंगे कि इस मुल्क में हर शख्स को तकरीर और तहरीर की आजादी होनी चाहिए। जो भी ज़ाब्ता इखलाक है उसके लिमिट में या उसकी हदूद में रह के, लेकिन अगर कोई शख्स, कोई सहाफ़ी, कोई सियासी वर्कर हुकूमत के खिलाफ बोलता है और उसको इस तरह निशाना बनाया जाएगा तो हम भी उनकी आवाज में आवाज मिलाएंगे और एहतजाज के तमाम तर जो है
ऑप्शंस जो है इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में जिस तरह सहाफत का गला घूंटा जा रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है मीर शकीरुर रहमान की जो है नजरबंदी है। पिछले 2 साल में और उससे पहले भी सहाफियों को सच बोलने से रोकने पर जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, वो किसी सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह नहीं होता। ये वक्त है कि हम आइन के तहत जो हकूक दिए गए हैं, आजादी राय के जो बुनियादी हकूक हैं आइन में इंश्राइंड, जो आइन में दर्ज हैं, हमने आइन के साथ वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम ये हल्फ जो है निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फैसला जो साद रफीक साहब के केस में आया, मैं समझता हूँ तारीखी हैसियत इस हवाले से रखता है कि इसने ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, जियो न्यूज हाफ ऑन द क्लॉक। लेकिन बात सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है। जहां से ये फैसला शुरू हुआ, कोटेशन मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके हमारे मुल्क की हकीकत आज हमारे सामने रखती है। जो उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, जो 19वीं सदी के इंग्लिश फिलासफर थे, उनकी एक कोटेशन का हिस्सा रखा है और लिखते हैं कि ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कोट है जो इस नुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ख्वाजा साद रफीक का जो फैसला आया है वो मिसाली है। एहतसाब के नाम पर पूरे मुल्क में तमाशा किया जा रहा है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे। देखना हम जो चाहते थे, और उन्होंने कहा कि ये जो साद रफीक साहब वाला केस है, ये एक क्लासिक मिसाल है। ये एक मिसाल है कि किस तरह हुकूमत जो है, हुकूमती इदारे जो हैं, वो फंडामेंटल राइट्स जो आइन देता है उसको पामाल करते हैं, गैर कानूनी तौर पर हरासा करते हैं, हिरासत में लेते हैं और आजादी से महरूम करते हैं। और जो ह्यूमन डिग्निटी है, खान अब्बासी कह रहे थे कि ख्वाजा साद रफीक का जो फैसला आ रहा है वो मिसाली है। ये केस एक मिसाल है कि आज़ादी से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। एहतसाब के नाम पर मुल्क में तमाशा हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक के केस के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ये केस एक मिसाल है कि आज़ादी से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताएं, इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आज जो मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी हुई है, मुस्लिम लीग नून उसकी मजम्मत करती है। पुलिस की कस्टडी में लिया गया है और उनका मजीद कहना था जो किरदार मीडिया अदा कर रहा है काबिल तहसीन है। वो आवाज़ें जो हुकूमत के हमायती थे वो उनके सबसे बड़े क्रिटिकस बन गए हैं। मतीउल्लाह की गिरफ्तारी मीडिया की आवाज़ खामोश कराने की कोशिश है जिसकी हमारी जमात पुरजोर मजम्मत करती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फैसले के अंदर ना आपको अखलाकी कदरों की परवाह है, ना आपको इंसानी कदरों की परवाह है। ये
سپریم کورٹ نے نیب کی حقیقت لکھی ہے اپنے فیصلے کے اندر، اور سعد رفیق صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ 15 مہینے بھی ریمانڈ میں رکھنے اور جیل میں رکھنے کے بعد کوئی تعلق، ایک تو کیس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اور اس کیس کی حقیقت نہیں ہے، اس کے سعد رفیق صاحب کا اس سے تعلق وہ دکھا نہیں سکے۔ اور یہ معاملہ صرف اس کیس میں نہیں ہے، ہر کیس کی یہی حالت ہے۔ اور وہ سپریم کورٹ لکھتا ہے کہ یہ کیس جو بنتے ہیں ان کے پیچھے صرف ایک مقصد نظر آتا ہے کہ جن پر الزام لگایا جاتا ہے ان کو ہراساں کیا جائے، ان کو مہینوں تک جیلوں میں ڈالا جائے، اور ان کی اور ان کے خاندان کی ہتک کی جائے۔ یہ سپریم کورٹ لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے سٹیزن کو۔ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ جب تک آپ کے خلاف ثبوت مہیا نہیں ہوتا، innocent until proven guilty، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ڈگنیٹی کی، آنر کی، لبرٹی کی، فریڈم کی اور پراپرٹی کی، آج نیب ان سب کو پامال کرتا ہے۔ اور انہوں نے لکھا کہ صرف آج سے نہیں، 20 سال سے جب سے نیب بنا ہے، یہ ایک ٹول ہے آپریشن کا اور وکٹمائزیشن آف پولیٹیکل اپوننٹس کا، یعنی اپوزیشن کو دبانے کا ایک آلہ ہے تاکہ اقتدار کو طول دیا جائے۔ یہ الفاظ سپریم کورٹ کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ میں اس لیے بڑی کیئرفلی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ نیب کے عمل نے عوام کے اندر اس ادارے کی جو کریڈیبلٹی ہے اور امپارشیلٹی ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اور یہ ادارہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، یعنی اپوزیشن کو تو پکڑتا ہے لیکن اس کو اس سے حد درجے بڑے وہ کرپشن کے سکینڈل نظر نہیں آتے جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ اور اپوزیشن کو تو مہینوں اور سالوں جیل میں رکھا جاتا ہے، جبکہ نیب کا قانون خود کہتا ہے کہ 30 دن میں ریفرنس فائل کر کے کیس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ حقوق کی پامالی ہے، اور یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اس پر بھی اس فیصلے میں بڑی واضح حقیقت لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو نیب اعلی کار بنا ہوا ہے، جو اس کے ہتھکنڈے ہیں، یہ نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہے، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ they are causing irretrievable harm to the country, nation and society in multiple ways۔ چیئرمین نیب اسی عدالت کے جج رہے ہیں۔ اگر ان الفاظ کو سمجھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا اگلا عمل کیا ہونا چاہیے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی انسان میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جب ایک اعلیٰ ترین عدلیہ ایک ادارے کے بارے میں یہ بات کر دے، پھر اس ادارے کا وجود نہیں رہتا۔ آج یہ ادارہ جو مرضی کرتا رہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ہم اسی ادارے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ بڑا آسان تھا کہ سر جھکا لیتے، سعد رفیق کے لیے بڑا آسان تھا کہ کوئی کہتا جی میں تقریریں نہیں کروں گا آپ کے خلاف، میں اسمبلی میں نہیں بولوں گا، میں آپ کی باتیں مان لوں گا۔ حکومت کے سامنے سر جھکانے سے سعد رفیق نے فیصلہ کیا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ اعلیٰ ترین عدلیہ میں گئے
اور اعلیٰ ترین عدلیہ نے اپوزیشن کے موقف کی صرف حمایت نہیں کی، انہوں نے اسے آگے بڑھ کر نیب کی حقیقت کو پاکستان کے عوام کے سامنے ننگا کر دیا ہے۔ اور صرف پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں، انہوں نے کہا کہ اس ادارے نے، نیب نے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اس کی تذلیل کی ہے۔ انہوں نے یورپین کمیشن نے جو نیب کے بارے میں باتیں کہی ہیں وہ لکھی ہیں اپنے فیصلے کے اندر، اور یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا آج کہتی ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کو، حق کی آواز کو دبایا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نیب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اختیار قانون دیتا ہے اس کا استعمال بغیر لمٹس کے اور بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، ہر اختیار کو استعمال کرنے کی وجہ ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے لکھا کہ ایک چیز پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمارے آئین کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو کسی صورت میں کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو پامال کر سکے، اور وہ ہے ڈگنیٹی آف مین، اینڈ ون آف دا گریو کانسیکوینسز آف پری اریسٹ کنفائنمنٹ از دی ہیومیلیشن اینڈ ڈسگریس ریزلٹنگ فرام سچ اریسٹ۔ اس نے کہا کس نے آپ کو اختیار دیا؟ کبھی یہ ایک شخص پر الزام نہیں لگا، آپ اس کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنے پھرتے ہیں، اس کے خاندان کی حد تک کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ایک کلچر آف ٹرانسپیرنسی، لبرٹی، سویلٹی اور ڈیموکریٹک ویلیوز قائم نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو خواہش ہے کہ ملک میں انصاف ہوگا یا ملک پرامن ہوگا یا ملک کا انتظام ملک چل سکے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی جس ملک میں ناانصافی ہوگی وہ ملک نہیں چلے گا۔ یہی کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے۔ اور انہوں نے ختم کیا حبیب جالب کے ایک شعر سے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ یہ آج نیب کی حقیقت ہے، یہ اس حکومت کی حقیقت ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اگر یہ فیصلہ پڑھ سکتے ہیں، انگریزی ان کو آتی ہے، یہ پڑھ لیں، اور وہ کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مریں۔ یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے جو سپریم کورٹ نے عیاں کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس موقف کی تائید کر دی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے 2 سال سے دہرا رہی ہے کہ نیب کے ذریعے اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیب کے ذریعے اس ملک میں سیاسی حقیقتیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیب کے ذریعے اس ملک میں ان لوگوں کو جو اپنے نظریے پہ، اپنی جماعت کے ساتھ وفا پہ کھڑے ہیں، انہیں ڈرانے اور انہیں خوفزدہ کرنے اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پر الحمدللہ پاکستان کی تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں تو لوگ جھک گئے، نیب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے یہ سپاہی جنہیں اس دھرتی سے پیار ہے، جنہیں آئین پاکستان سے پیار ہے اور جنہیں جمہوریت سے پیار ہے، اور اسی کاروان کے ہمارے سپاہی
اور دو بہادر ساتھی خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ اسعد رفیق کو 16 مہینے بے جا جیل میں رکھا گیا. اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ان کے 16 مہینے انہیں کون لٹائے گا؟ ان کے 16 مہینے ان کے بچوں کو کون لٹائے گا کہ جن 16 مہینوں میں زبردستی جبر کے ذریعے غیر آئینی طور پہ بچوں کو والد سے جدا کیا گیا؟ ان 16 مہینوں میں جو کردار کشی کی گئی اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج پاکستانی ریاست کے سامنے کھڑا ہے کہ ہم نے ایک آئینی جمہوری ریاست بننا ہے، کیا پاکستان نے ڈیموکریسی بننا ہے یا پھینٹاکریسی بننا ہے؟ آج مطیع اللہ جان کو جس طرح اس حکومت نے گرفتار کیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت پاکستان کو ڈیموکریسی نہیں بلکہ پھینٹاکریسی بنانا چاہتی ہے کہ جو حکومت کے خلاف بولے گا اس کو پھینٹا لگے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. اسی طرح میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے کہ انکوائری ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھا جائے تو نیب کو از خود میر شکیل الرحمان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. ایک ایک دن جو ان کا جیل میں اس فیصلے کے بعد گزر رہا ہے وہ غیر آئینی ڈیٹینشن ہے. اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے، مفتاح اسماعیل نے، میں نے بھی نیب کی غیر آئینی ڈیٹینشنز کاٹی ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ آئے گی. اب وقت آ گیا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان کے آئین اور جمہوریت اور اس کے تشخص کو بچانے کے لیے ضروری ہو گیا ہے. یہ نالائق حکومت ہے، نہ پانی ہے، بلوچستان کے لوگ پریشان ہیں. خیبر پختونخوا میں وہ علاقے جن کا فاٹا کا مرجر کیا گیا تھا، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ہم ڈیولپمنٹ فنڈز دیں گے. اس حکومت نے قبائلی علاقوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اس حکومت نے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو پسماندگی کی طرف دھکیل دیا ہے اور 10 سال کی ہماری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. اور سی پیک جو پاکستان کے مستقبل کا منصوبہ تھا اس کو بھی نیوٹرل گیئر میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور ہر روز مسلم لیگ نون کے منصوبوں کی ٹویٹیں چلتی ہیں کہ جناب یہ منصوبہ یہ ہو گیا. یہ نہیں بتاتے کہ یہ وہ منصوبے ہیں جو مسلم لیگ نون الحمدللہ پائپ لائن میں ڈال گئی تھی. اگر وہ پائپ لائن میں ہم نے نہ ڈالے ہوتے تو آج وہ بھی فوت ہو گئے ہوتے. ML1 جو سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس کے لیے صرف 6 ارب روپے بجٹ میں رکھے ہیں. 6 ارب کا مطلب یہ ہے 197 سال لگیں گے اس کو مکمل ہونے میں. یہ سی پیک کے ساتھ بدترین مذاق ہے. تو اس لیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمیں اپنے بہادر بھائی سعد رفیق اور سلمان رفیق پر فخر ہے. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سرخرو ہوئے ہیں. آپ کی ہمت، آپ کی استقامت، آپ کے خاندان کی قربانی سرخرو ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہے اور آپ کو گرفتار کرنے والوں کو رسوا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منظر اور یہ دن جو کل ہمیں دیکھنے کو ملا اس کا مجھے تقریباً 3.5 سال سے انتظار تھا. جب 2017 میں ہماری حکومت ہونے کے باوجود منتخب حکومت کے خلاف نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسلوج کرنے کی سازش کا آغاز ہوا اور یہ کھیل آگے بڑھتا گیا
ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا اور اس کے بعد کی ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ، یہ تاریخ ساز فیصلہ، اس کے 3 حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ، اس کا تعلق تو میرے اور سلمان رفیق صاحب کے مقدمے سے ہے، جس کے بارے میں یہی جملہ بہت کافی ہے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے اور یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور نان انصافی پہ مبنی ہے، اور یہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے دوسرے 2 حصے بہت اہم ہیں۔ ایک حصے کا تعلق احتساب کے ادارے نیب کی کارکردگی اور اس کے طریقہ کار سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ پاکستان کی بدقسمت سیاسی تاریخ ہے، جس کا صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ اس ملک میں ریاست نے مسلسل بدسلوکی کی ہے۔ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، ہر دور میں ہم نے آمریتوں کو فیس کیا ہے، لیکن اس بار جو ہوا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہماری جان تک لے لی گئی مگر ہماری عزت ہم سے چھیننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ہمیں من حیث الجماعت، ہمیں چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، لیکن ایک ڈیزائن بندوں کا ہے، ایک ڈیزائن رحمان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے، بے آواز لاٹھی، وہ عمل میں آتی ہے، وہ حرکت میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندان خانے میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایسی جگہ سے روشنی ملتی ہے جس کی کوئی توقع بھی بعض اوقات نہیں کرتا۔ ہمیں انصاف دینے میں تاخیر کی گئی ہے، یہ انصاف پہلے ملنا چاہیے تھا، انصاف نہیں کیا گیا، جگہ جگہ انصاف کو ڈینائی کیا گیا۔ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ انصاف دیتے، جس آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی تھی، وہاں سے انصاف ملتے ہوئے تاخیر ہوئی۔ لیکن میں ان معزز اور عظیم ججز کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے قانون، آئین اور صداقت کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چلن اب اس ملک میں ہمیں بند کر دینا چاہیے۔ اگر یہ رویہ جاری رہا تو ملک اور قوم کے لیے قربانی دینے والے، سیلف لیسلی سرو کرنے والے گھٹتے چلے جائیں گے۔ میری 42 سال کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے۔ میں تقریباً مایوس ہو چکا تھا انصاف سے کہ یہ ایک روشنی کی کرن نہیں بلکہ ایک لائٹ ہاؤس ہے روشنی کا، جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، ایک مینارہ نور ہے۔ تو اگر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہ کیے جائیں اور اگر اصول اور قانون کی پاسبانی کے تحت فیصلے کیے جائیں تو پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اور یہ اگر ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے، اگر اس ملک کے ساتھ ہم مخلص ہیں، تو پھر ہمیں یہ رویہ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ آج احد چیمہ، حمزہ شہباز، خورشید شاہ، میر شکیل یہ ضمیر کے قیدی ہیں۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے سچائی کی بات کی ہے۔ ان میں سے کوئی جھکا نہیں، کوئی بکا نہیں، کوئی ڈرا نہیں۔ یہ رویہ بدلنا پڑے گا۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد اصولی طور پہ نیب نامی ادارے کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں۔ نیب کو ختم کیا جانا چاہیے، احتساب کا نیا قانون پارلیمنٹ کو تشکیل دینا چاہیے، اور ایسا ادارہ بنایا جائے جو آزاد اور خود مختار ہو، جو حکومتوں کی ریاستی طاقت کی جو گرفت ہے اس سے آزاد ہو، تاکہ جس نے لوٹ مار کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے۔ واضح طور پر لکھا گیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا گیا۔ بدقسمتی سے اپنی پیدائش سے لے کے آج تک احتساب کے نام پہ اس ملک میں عام ٹوسٹنگ کی گئی، یہ دور کسی کا بھی تھا، اب وہ ورسٹ کیفیت میں ہے۔ تو لازم ہے یہ پارلیمنٹ پر، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر کہ وہ نئی قانون سازی کریں۔ ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری شاید ادا نہیں کر سکتے، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ ہم پرعزم ہیں، اپوزیشن پرعزم ہے، حکومت کو بھی ہمت کرنی چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو تو بجائے کرپشن کی کالک مخالفین کے چہرے پہ ملنے کے اور کرپشن کی اس پوری ڈرائیو کو ناکام بنانے کے،
نئے قانون کے تحت نیا ادارہ بننا چاہیے، کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ یہ میں نے نیب کو ڈیل کیا ہے، وہاں انصاف کا ماحول بدقسمتی سے نہیں ہے. اگر کوئی ایک فرد وہاں انصاف دینا بھی چاہتا ہے، وہ ماحول ایسا ہے جو اس کو انصاف نہیں کرنے دیتا. وہاں پہ آپ اس ڈریکونین لا کے تحت، یہ جو کالا قانون ہے جو پرانا بنا ہوا ہے، جو ایک ڈکٹیٹر نے اس کے اندر ڈریکونین جو آرٹیکلز ہیں وہ ایڈ کیے تھے، اگر یہ قانون رہے گا تو آپ کسی فرشتے کو بھی یہاں پہ لے آئیں، وہ بھی وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. سوال ہو گئے وہ بھی ٹھیک ہے. سب سوالوں کا جواب ہاں جی ہاں بس ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. صادر رفیق نے کہا کہ جو منظر ہمیں دیکھنے کو ملا اس کا 3 سال سے انتظار تھا.